ये बहुत शुक्रिया। देखें, लास्ट ईयर अक्टूबर में जब हमने ये स्ट्राइक्स किए थे, इसी एरियाज में किए थे, तो उस वक्त भी एक मैसेज गया था, और सब्सिक्वेंटली जो 10 दिन की जो हमारी लड़ाई हुई और उसमें भी कंधार और फिर हमने काबुल में भी स्ट्राइक्स किए थे, तो उसमें एक वाज़ेह न्यू नॉर्मल हमने एस्टेब्लिश किया था। और एक ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उस वक्त भी ये कहा था, अगर इसके बाद कोई ताने बाने एस्टेब्लिश होते हैं, दहशतगर्दी पाकिस्तान में होते हैं, उसके लिंक एस्टेब्लिश होता है अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं, पाकिस्तान विल रिस्पॉन्स। तो एक न्यू नॉर्मल सेट हो चुका है। लेकिन उस न्यू नॉर्मल में फ्यूचर के लिए ये है कि पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट टू कैरी आउट एयर स्ट्राइक्स, और इसके अलावा आर्टिलरी शेलिंग भी हो सकती है, ड्रोन अटैक भी हो सकते हैं, टेक्टिकल अटैक्स भी हम कर सकते हैं। और देखें कि अगर ये हालात इस तरह रहेंगे, अफगानिस्तान के वो हालात हो सकते हैं, अफगानिस्तान में लूज वाखान कॉरिडोर भी उनके हाथ से निकल सकता है, तो अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन जो इस बैकग्राउंड में जो मैं बात करना चाहता हूं कि जो हमने स्ट्राइक्स की हैं 3 सूबों में, तो आप देखें कि डायनेमिक समझने की बात है। अगर नंगहार को देखें तो नंगहार के साथ ये हमारा खैबर डिस्ट्रिक्ट भी लगता है, और इसके बाद हमारा मोमन डिस्ट्रिक्ट भी लगता है। और खैबर डिस्ट्रिक्ट वही है जहां से 13 वैली है, और वहां से यहाँ दहशतगर्द ये आते हैं, और ये एक रास्ता है, वहां से इसको यूज करते हैं। यहाँ पे भी दाइश की भी प्रेजेंस है। और इसके अलावा आप जब आते हैं इस तरफ खोस की तरफ, तो खोस के साथ देखें आपकी ये नॉर्थ वजीरिस्तान है, और इसमें और बेसिकली जो इत्तेहादुल मुजाहिदीन खुरासान जो दहशतगर्द ग्रुप जिसने क्लेम किया है, बहादुर ग्रुप के ये लोग हैं, ये इनका बेस ऑफ ऑपरेशन है। सिमिलरली पख्तीका जो है, और वो भी देखें उसके अंदर भी इनकी प्रेजेंस है, वहां पे दहशतगर्द ग्रुप उनका वहां पे। सो देयरफॉर उनको टारगेट अकॉर्डिंग के 7 टारगेट्स यहाँ पे थे सिलेक्ट किया गया, और देखें कि उससे एक इम्पैक्ट हुआ है। 42 बंदे मारे गए हैं, उनकी लिस्ट भी आ चुकी है। कि अगर किसी को शक है, ऑल आर पाकिस्तानी, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक। बिल्कुल। डॉक्टर कमर चीमा, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बिकॉज जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी हो रही है, बारहा हमने अफगानिस्तान से भी बात की, उनकी गवर्नमेंट से भी बात की, और ज़ाहिर है ये खित्ता ही अब गैर महफूज हो गया है। कितनी नागुज़ीर थी ये तमाम तर सूरत हाल, और पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया वो कितना जरूरी था? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान 2026 में उतना ही खतरनाक है जितना खतरनाक ये 2001-2 में था। तो एक तो इस चीज को समझना चाहिए, इन 25 सालों में कोई फर्क नहीं आया। बल्कि मैं देख रहा था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की भी एक ऐसी स्टेटमेंट आई हुई है कि अब ये उतना ही खतरनाक है जितना पहले था। तो एक तो हमें ये समझना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है कि अफगान तालिबान खुल्लम खुल्ला अलकायदा और टीटीपी की सपोर्ट दे रहे हैं। टीटीपी को तो पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कोट करना चाहूंगा, अभी 1 हफ्ता डेढ़ पहले की बात है कि अमेरिका की जो डेप्टी एनवॉय है यूएन के अंदर, टैमी ब्रूस, उन्होंने ये बताया कि जब हम अफगान तालिबान से कह रहे थे कि 1-2 अमेरिकन हैं जो तालिबान के पास हैं, उनको रिहा किया जाए, तो तालिबान ने सीधा सीधा कह दिया कि एक अलकायदा का शख्स है, उसका नाम है मोहम्मद रहीम, उसको हमारे हवाले कर दें, वो ग्वांतानामो बे में है। तो अमेरिकन से आज भी डील करते हुए जो अफगान तालिबान है वो अलकायदा के ऑपरेटिव्स को छुड़ाते हैं, और जो मोहम्मद रहीम है ये उसामा बिन लादेन का ट्रांसलेटर भी था, इंटरप्रेटर था, कोरियर की सर्विसेज देता था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के साथ, वो फिर कहां पे खड़ा है? तो सवाल ये पैदा होता है कि अलकायदा भी वहीं पे है, टीटीपी वहीं पे है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्शन लेना पड़ेगा, सिर्फ बातें नहीं होंगी, एक्शन लें, और एक्शन दोबारा अफगान तालिबान के पाबंदियां लगनी चाहिए। हम तो जो कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को भी कुछ करना चाहिए, दुनिया को भी देखना चाहिए। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ रहेगा, ब्रिगेडियर साहब आप भी साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दानियाल चौधरी साहब ने। थैंक यू सो मच दानियाल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जाहिर है हमारी फोर्सेस, हमारे जवान, ज़ाहिर है पूरा हमारा मुल्क जो है जिस तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब नबर्द आजमा हैं वो सबके सामने, लेकिन अफगानिस्तान से सिलसिला रुक नहीं रहा है। अब ये नागुज़ीर हो गया ये एक्शन, और ये एक्शन हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो यहाँ पर जो खुद कुछ धमाके हुए उसकी जिम्मेदारी भी वहां से कबूल होती है। तो अब मुझे बताइएगा गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है, गवर्नमेंट मजीद इस हवाले से क्या सोच रही है? देखिए जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि गवर्नमेंट ने बड़ा इसके ऊपर एक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, हमारी आर्म फोर्सेज ने किया, हमारे मस्जिदों के ऊपर हमले किए गए हैं,
ریسنٹلی مدرسوں کو ہٹ کیا گیا ہے، جہاں قرآن پاک کی بے حرمتی، جہاں بچوں کو، سویلینز کو، ٹارگٹس کو ہٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو پاکستان کا ریسنٹ جو ہم نے ایک ریسپانس کیا ہے، یہ ٹوٹل جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تھے. یہ ان لوگوں کے خلاف جو ٹی پی پی میں انوالو تھے، پاکستانی شہریت کے لوگ تھے اور دہشت گردی کی ان چیزوں میں ملوث تھے، اور وہاں ان پناہ گاہوں میں چھپ کر یہ پاکستان کے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر، ہماری افواج کے اوپر، ہمارے سویلینز کے اوپر حملہ کرتے تھے. تو ان کو ایک ٹارگٹ آپریشن کے تھرو ان ٹیررسٹ کو جہنم نوش کرائی ہے، جس میں 70 سے لگ بھگ دہشت گرد جو ہیں جن کو مارا گیا ہے، اور 7 ڈفرنٹ پوزیشن پلیسز کے اوپر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا ہے. اس کے اوپر میں آپ کو ایک جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کے اوپر کلیریفائی کروں کہ اس پورے آپریشن میں یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھے، اور ناٹ ایون اے سنگل جو بچہ یا کوئی سویلین کی کیجولٹیز میں ہوئی ہے. اس میں وہی لوگ مارے گئے ہیں جو دہشت گردی کی اس پوری چیز میں انوالو تھے، جو اس ٹارگٹ آپریشنز میں انوالو رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے میں انوالو رہے ہیں. یہاں مطلب اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایک چیز کو تو انڈرسٹینڈ کریں کہ پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی چیزوں کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ ہمارا رول ہے اور نہ ہم چاہتے ہیں. ہم بار بار، اور پاکستان نہ کہ پاکستان، اب دنیا پوری، وہ یو این اس چیز کو انڈرسٹینڈ کری ہے کہ یہ ایک نرسری بن گئی ہے آف ٹیررسٹ ہارویسٹنگ، اور اس کو جب تک نہیں روکا جائے گا تو یہ اٹ از ناٹ، پاکستان تو فرنٹ لائنرز ہیں، ہم تو خالی فرنٹ لائنرز ہیں ان پروٹیکشن آف ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ دا انٹائر ورلڈ. کہ اگر اس نرسریز کو روکا نہیں جائے گا، اس کانگریشن آف ٹیررسٹ جو تقریباً ابھی یو این کی رپورٹ میں 21 ممالک کے ٹیررسٹ گروپ جو ہے جنہوں نے پناہ لے کر یہاں خارجی جو ہیں یہ اپنے دنیا کے اوپر اور پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اس میں بہت بڑا جو رول ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ہے، جس طرح انڈیا ہو گیا جو پیسے انفلٹریٹ کر رہا ہے، جو ان کو ٹریننگ دلوا رہا ہے، اور جو پیسوں کی انوالومنٹ سے یہ اسلحہ اور چیزیں لینے کے قابل ہوتے ہیں اور پھر جو ہے آپ حملے کرتے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ چیز ہے، اور ہم نے کبھی بھی اس کو ایسکلیشن نہ چاہیں گے. لیکن یہ سپورٹ تو ملتی رہے گی کیونکہ انڈیا تو ہمارا ازلی دشمن ہے، اور انڈیا چاہتا ہی یہ ہے کہ اب سامنے آئے بغیر وہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے ہرٹ اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. کائنیٹک نان کائنیٹک ہماری فل اپروچ کیا ہوگی اس سلسلے میں؟ دیکھیں، یہ اس میں آپ کو جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ چاہیے آپ کو کلیئرٹی، اور کلیئرٹی آن پارٹ آف آل اسٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل، ملٹری، پبلک اینڈ جتنے بھی اور اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے کلیئرٹی کہ اس کے خلاف جو لوگ ان آپریشنز میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں ان کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اور یہ کلیئرٹی جو ہے افغانز کو بھی چاہیے کہ یہ خالی افغانز یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہے، یہ افغان طالبان اور افغان لوگوں کے بھی دشمن ہیں. جب تک ان کو ایلیمنیٹ نہیں کیا جائے گا، ان پراکسیز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، تو یہ خارجی جو ہیں یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ مسلم ایجنڈے کے اوپر نہیں ہے، یہ ایک اس ایجنڈے کے اوپر ہیں جس میں آپ نے اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر حملے کرنے ہیں، آپ نے مساجد کے اوپر حملے کرنے ہیں، اینڈ دس ول گیٹ ورس. تو آپ کے پورا ملک جو ہے وہ یک زبان ہے اس دہشت گردی کے خلاف، وہ کے پی گورنمنٹ ہو، وہ صوبہ کی کوئی اور صوبے کی گورنمنٹ ہو یا وفاق ہو، کہ سارے مل کے اس آپریشن کے اوپر اپنے اداروں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اور ان وائلیشنز جو یہ حملے کیے جاتے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کے اوپر جو ہے اب جو ٹالرنس والی چیز تھی وہ کسی صورت میں بھی کوئی ٹالرنس نہیں رکھی جائے گی. لیکن ریگارڈلیس آف آل دوز تھنگس ہم ایک چیز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھائی کی جو دنیا ہے وہ بھی اس میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جو یہاں ٹیررسٹ ہارویسٹنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. تو افغان گورنمنٹ جو ہے ان چیزوں کے اوپر آ کر بیٹھ کے اس ہاسٹیلٹی کو ختم کرے، ان ایشوز کو ایڈریس کرائے کہ اس ریجن میں پیس ہو سکے اور دہشت گردی کا جو ناسور سر اٹھا رہا ہے اس ریجن سے وہ سر نہ اٹھا سکے. بیرسٹر دانیال صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ خطے میں امن، خطے میں سلامتی، خطے میں استحکام برقرار رہے، بٹ اب تو بات جو ہے وہ مذاکرات تک بھی اس سے بھی آگے بڑھ گئی. بات یہ لوگ یہاں پر زبانی کلامی نہیں سمجھ رہے. دوحہ میں، استنبول میں جو مذاکرات ہوئے 13 گھنٹے کے تھے، وہ ان کو یہی بات سمجھانے کے لیے تھے کہ ہمیں مزید نہ پش کریں، کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی ایسی کارروائی کریں جو کہ ناگزیر ہو جائے.
افغانستان ایک نرسری بنی ہوئی ہے جہاں پر دہشت گردی پنپ رہی ہے، اور نہ صرف پاکستان میں تو BLA TTP کو یہ سپورٹ کر ہی رہے ہیں، بلکہ آپ دیکھ لیں کہ جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپس ہیں، داعش ہے، اس کے بعد ریجنل میں ہمارے پاس القاعدہ آ جاتا ہے، ISIS آ جاتا ہے. تو بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنا ناگزیر تھا یہ کارروائی پکتیکا کی، ننگرہار کی اور خوست کی. جی ہاں، دیکھیں جب پچھلی جب بات چیت ہوئی تھی، جب دوحہ میں بات چیت ہوئی اور اس کے بعد استنبول میں بات چیت ہوئی، تو اس وقت بھی اسی بات پہ زور دیا جا رہا تھا کہ کوئی ویریفائیبل میکینزم وہاں پہ ہو. اور پھر یہ بھی واضح کر دیا تھا پاکستان نے، اور ڈفرینٹ موقعوں پہ کیٹیگوریکلی پاکستان نے کنوے کیا تھا، اگر پاکستان کی سیکیورٹی وائلیٹ ہوتی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی آف سٹیزن، پاکستان کی سیکیورٹی آف اٹس سولجرز، پاکستان کی سوورنٹی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، سو پاکستان اس پہ سوچے گا نہیں، پھر پاکستان اکارڈنگلی رسپونڈ کرے گا. سو دیکھیں کہ ہم نے وہ تمام آپشنز تھے جو ہم نے کوشش کی بائیلیٹرلی، ریجنلی اور سیف افریقی انٹرنیشنلی ڈفرنٹ فورمز کو جرگے بھیجے، علماء بھیجے، لیکن بات بن نہیں سکی. تو اس کے بعد سے پاکستان نے کہا دل بی نو ٹاکس، جو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو ایٹ دی کاسٹ آف دی سیکورٹی آف پاکستان، ایٹ دی کاسٹ آف سیکورٹی آف سٹیزنز، کوئی اس میں بات چیت نہیں ہوگی. وہ بڑا ایک واضح کنوے ان کو کر دیا ہے. پھر اب رسپانسبلٹی اب دیکھیں نا، جو ریسنٹ رپورٹ 37 رپورٹ جو آئی ہے یونائٹڈ نیشن اینالیٹک سپورٹ اور سینکشن مانیٹرنگ ٹیم کی، جس میں انہوں نے پاکستان کے اس سٹانس کو جو ہر سال انڈورس کرتی ہے، اس پہ دوبارہ انڈورس کیا، اور پریزنس آف ٹیررسٹ آرگنائزیشن بتایا کہ وہاں پہ فتنہ الخوارج بھی ہے، فتنہ الہندوستان بھی ہے، القاعدہ بھی ہے، داعش بھی ہے، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ بھی ہے، اور انہوں نے خطرے کا واضح طور پہ بتایا. اور پھر یہی باتیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی ہوئی ہیں. سو پاکستان، آپ سمجھ لیں وی ہیو ایگزاسٹڈ آل آور آپشنز. اب پاکستان نے یہ واضح کہا ہے، نیو نارمل اسٹیبلش کیا گیا ہے. تو افغانستان کی خود ذمہ داری ہے کہ وہ بھاگ کے جا کے جس سے بات چیت کرتا ہے وہ کر لے. پاکستان کوئی بات چیت کی بات نہیں کرے گا. اور پاکستان نے ایک نیو نارمل اسٹیبلش کیا، ایک واضح میسج کنوے کیا ہے. میسج پاکستان نے کنوے کر دیا ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ، میں جاننا چاہوں گی افغان طالبان رجیم پر عالمی دباؤ بڑھانے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے، خاص طور پر وہ ممالک جو فنڈنگ کر رہے ہیں طالبان کی، افغان طالبان کی، ان کی فنڈنگ بھی رک جائے، یہ کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوبارہ جو UN سیکیورٹی کونسل کی جو رجیم ہے اور جو دوبارہ UN سینکشنز طالبان کے اوپر لگنی چاہیے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے افغان طالبان کے اوپر سے سینکشنز ہٹائی تھی اس وجہ سے کہ ان سے ڈائلاگ کیا جائے گا، ان کو انگیج کیا جائے گا، وہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے جو انہوں نے پرومس کیا. وہ القاعدہ اور باقی دہشت گرد جماعتوں کو پناہ نہیں دیں گے. وہ جو باقی، اگر وہ اب دیکھیں جس طرح طاقت کے سر پہ وہ پاور میں آئے ہیں، انہوں نے تو کسی کو افغانستان میں وہ پوچھتے نہیں ہیں، اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں. ایک گروپ ہے، ایک گروہ ہے چند لوگوں کا جس نے افغانستان کو ہوسٹیج بنایا، افغانستان کے لوگوں کو. تو دوبارہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوچنا پڑے گا. انٹرنیشنل کمیونٹی باقی چیزوں کے بارے میں تو سوچ رہی ہے. اب آپ دیکھیں، چائنا ہو، ایران ہو، رشیا ہو، پاکستان ہو، تمام ملک ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ دہشت گردی کی آرگنائزیشنز ہیں. کوڈرائی پارٹائٹ اسٹیٹمنٹ آئی تھی پاکستان، رشیا، چائنا، ایران کی UN کے اندر 25 سپٹمبر لاسٹ ایئر، اور اس میں یہ کہا گیا تھا، لیکن ایکشن کوئی نہیں ہے. ایکشن یہ ہے کہ تمام ملک جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم افغانستان سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں. بھائی دیکھیں، افغانستان کو تو کوئی ریکگنائز نہیں کرتا دنیا میں، ان کی UN میں کوئی پوزیشن نہیں ہے. تو یہ تو ایک، یہاں پہ اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے، یہاں پہ آپ صرف ایک لپ سروس دیں گے. اور جو ادارے ہیں، فار ایگزامپل شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، کیا کام ہے اس کا؟ وہ ٹیررزم، ایکسٹریمزم پہ صرف باتیں کرتے ہیں جب وہ کسی کو رسپانسبل ہی نہیں ٹھہرا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں اداروں کو ان کو رسپانسبل ٹھہرانا پڑے گا، سزائیں دیں، ان کے اوپر سینکشن لگائیں، ان کی موومنٹ روکیں، ان کا جو فلو آف منی ہے وہ روکیں. وہ رکنا چاہیے. بالکل، ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر قمر چیمہ. بریگیڈیئر مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں بہت شکریہ.